बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की दो मुलाकातें। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की ही दरख्वास्त पर हुई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दो मुलाकातें की। लीगी रहनुमा की ही दरखास्त पर होने वाली दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतल्लिक थीं। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई, जबकि दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई। जुबैर साहब ने दो मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत। DGISPR का कहना था कि मुलाकातों में पाक फौज के सिपा सलार ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे, जबकि नवाज शरीफ के कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे। इन मामला से पाक फौज को दूर रखा जाए। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय सलाहियत के मुताबिक हमारी तैयारी है, जो सलाहियत हमारे सामने मौजूद है इसी के मुताबिक हम खुद को तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज महदूद वसाइल के बावजूद इस तरह के खतरात से निमटने के लिए तैयार है और इसी सिलसिले में नए टैंक शामिल करने जा रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसका मुजाहरा भी देख लिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहा कि मरियम नवाज का कोई पैगाम लेकर नहीं गया था। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने अपने एक बयान में कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। मैं इनसे कहा कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज के किसी केस के लिए नहीं आया। साबिक गवर्नर सिंध ने वाजे किया कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने मुलाकात का नहीं कहा था, मैं तो खाने पर गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मुलाकात तब होती अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज को इस बारे में पता होता। मरियम नवाज से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं कि कौमी मामलात पर एक थे और एक ही रहेंगे। कुछ गैर जरूरी लोगों ने इधर उधर की बातें कर दी। शेख रशीद का बयानिया गैर जिम्मेदाराना है। शेख रशीद के बयानात मामलात को मुतनाज़ बना सकते हैं। आइंदा किसी भी मीटिंग में शेख रशीद के साथ नहीं बैठेंगे। वजीर आजम के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान कौमी मामलात पर इत्तफाक राय में रुकावट हैं, इन्हें जाना होगा। कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर जिम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद लोग हैं। They want their freedom. They have been demanding their rights. मैं हर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में गया हूँ। मैंने गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। वो अपने हकूक़ के बारे में उनका क्लैरिटी है। वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो खुद अपना फैसला लेंगे। इस किस्म का जो शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानिया दे रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराने हैं। ये बिल्कुल इस प्रेसिडेंट को मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ये हम अपना सियासत में ना डालें कि जहाँ आपने आपस में एक सिक्योर और सेंसिटिव इशू को डिस्कस करना है, वरना आप इस मुल्क में कभी कोई कंसेंसस नहीं बना सकेंगे। आप इस मुल्क में कभी किसी भी इशू पे कंसेंसस नहीं बना सकेंगे अगर मुझे एतमाद नहीं होगा कि मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ। बल्कि आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि मैं सलाखों के पीछे जाऊं, दोबारा जेल जाना पड़ा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज उठाते रहेंगे। कब्र में जाने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो निकाल कर पुल पर लटका दिया जाए। क़यामत तक भी अगर एक धेले का भी सबूत आ गया तो माफ ना कीजिएगा।
ہم پر الزامات لگانے والے کیا خود دودھ کے دھولے ہیں؟ ہماری معیشت کے ساتھ بھی بلدیہ فیکٹری جیسا حادثہ ہونے والا ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم اور حکومت سے قوم مایوس ہو چکی۔ 2.25 سالوں میں قوم کا کیا سنوارا اور کیا بہتری کی، آج دیوار پر لکھی ہے۔ کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ $300 ارب کپتان لائے گا، $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، اور باقی جناب قوم کی ترقی اور خوشحالی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ مگر آج مجھے پھر اس ملک کے اندر غریب عوام کی آواز بن کر بات کرنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں جو چینی 50 روپے پہ تھی آج 100 روپے پہ ہے۔ نواز شریف کے دور میں جو گندم اور آٹا جس آسانی سے اور ارزاں قیمتوں پر ملتا تھا آج وہ نایاب ہے، بلکہ گندم غائب ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں جو کیس بنایا گیا بھنگ کا اور ہیروئن کا، وہ ساری قوم جانتی ہے، اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حواری کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے، اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو ایف بی آر میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ ڈنر ہوا یا نہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ سیاسی معاملات سیاسی قیادت کو حل کرنے دیں، سیاسی قیادت کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں ہی ڈسکس کرنا چاہیے۔ نواز شریف کی صحت آپریشن کی متقاضی ہے، جب تک کرونا ہے نواز شریف کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ ظلم و جبر کے ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں۔ جو کہ ٹی وی کے اوپر آپ کی سپیچ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیچ چلی ہے، آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں، یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں، ہمیشہ نہیں چل سکتے۔ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے۔ علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف سے لیگی قیادت کی 2 ماہ کے دوران 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ احسن اقبال اور خواجہ آصف کی 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی۔ سب نے اکٹھی ملاقاتیں کی اور کھل کر ملاقاتیں کی۔ پہلی ملاقات میں شہباز شریف اور میں نے ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھایا، دونوں ملاقاتوں میں شامل تھا۔ پہلی ملاقات 5 گھنٹے، دوسری 3.25 گھنٹے جاری رہی۔ 16 تاریخ کی آرمی چیف اور جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی لیڈروں کی ملاقات کو جب انگریزی اخباروں نے مختلف رنگوں میں پیش کیا تو کل میں نے اس کی اصل صورتحال پیش کی کہ یہ 15-20 جتنے لیڈر تھے سب نے ملاقات کی۔ آج کیونکہ جو ہے وہ مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں 1 نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور اب جو ہے جو لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، کل میں 5 بجے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پرووینلی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی، لیکن اس میں ساری سیاست پر 3.5 گھنٹے بات چیت ہوئی، اور جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں 5.5 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ وہ ڈنر تھا، یہ سلاد اور چائے تھی۔ اور اگر لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، کسی چینل پہ آئیں،
کسی چینل پر آئے میں یہ پروف پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر وہاں موجود تھے. اگر نواز شریف کو اس کا نہیں خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یقیناً جو کچھ عرصہ پہلی ملاقات ہوئی اس کا بھی نواز شریف کو پتہ نہیں ہوگا. اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی اور ان پارٹی میں اختلافات ہو گئے. ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے، جو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر دھکم پیل سے بچانے کی کوشش کے دوران سیکیورٹی گارڈ کی کوہنی مریم نواز کو ہی لگ گئی. مریم نواز کی عدالت میں پیشی کے موقع پر لیگی کارکن بھی عدالت کے باہر موجود تھے، جبکہ پولیس کی بھی بھاری نفری تعینات تھی، جس کے باعث دھکم پیل ہوئی. سیکیورٹی گارڈ نے لیگی کارکن کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کوہنی ماری، مگر کوہنی مریم نواز کے کندھے پر جا لگی. مریم نواز کچھ دیر اپنا کندھا پکڑے رہیں، جبکہ ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر لوگوں کو پیچھے دھکیلتے رہے. اور اب خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ کالا دھن شہباز شریف نے استعمال کیا. آرگنائزڈ گینگ نے اربوں کی منی لانڈرنگ کی. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نیب کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے. ریفرنس میں حمزہ کے کارنامے بھی درج. شہباز شریف نے کئی بار کہا کہ ان کے بیٹوں کا کاروبار ہے، ان سے ہی پوچھیں. رپورٹ میں درج شہباز شریف نے کس طرح کالا دھن استعمال کیا. 4 کیسز لیے گئے تھے، ان میں سے ایک کیس انفارچونیٹلی پاکستان کا بھی تھا. وہ آصف علی زرداری صاحب کے SGS کوٹکنا کیس کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو اسٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ TT کیس جو ہے TT مافیا کا وہ کیس بنایا جائے گا، کیونکہ اس زمانے سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہے جس کا کریڈٹ بہرکاف نیب کی انویسٹیگیشن ٹیمز کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے جو کہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے، یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ سب لوگ شامل ہیں. 10 ان کے اکمپلسز ہیں، 10 لوگ وہ ہیں جو مختلف رولز میں ان کو اسسٹ کرتے رہے، معاونت فراہم کرتے رہے اس منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے. 4 بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، 4 اس کے اندر اپروورز بھی ہیں، یعنی کہ 4 وہ لوگ ہیں جو ملزمان کی مد میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا گناہ قبول کر کے اپنا سارا رول ڈسکلوز کیا اور پروسیکیوشن کی اسسٹنس کی، جس کی وجہ سے ان کو اپروور بنا دیا گیا، یعنی کہ سلطانی گواہ. تو ان 4 لوگوں نے شہباز شریف اینڈ فیملی کے خلاف گواہی دی. احتساب عدالت نے 3 کرپشن ریفرنسز میں آصف زرداری کو بری کرنے کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے فردی جرم عائد کرنے کا حکم دے دیا. پارک لین میگا منی لانڈرنگ اور ہریش اینڈ کمپنی ریفرنسز میں عدالت کا بڑا فیصلہ. سابق صدر آصف علی زرداری کی ریفرنسز خارج کر کے بری کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آصف علی زرداری کو جعلی اکاؤنٹس ریفرنسز میں بری نہیں کیا جا سکتا. آصف زرداری نے تینوں ریفرنسز میں بری کرنے کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزمان کو 28 ستمبر کو طلب کر لیا. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا دھاندلی کا شور صرف میڈیا کے لیے ہے. فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 2013 کے انتخابات کے بعد دھاندلی کی شکایات 413 پیٹیشنز کے ذریعے کی گئیں. قومی اسمبلی کے 137 حلقوں میں سے دھاندلی ہوئی. اس کے برعکس 2018 کے انتخابات میں صرف 90 حلقوں کی پیٹیشنز دائر کی گئیں. ان 90 پیٹیشنز میں سے 45 الیکشن پیٹیشنز PTI نے فائل کی. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، جعلی TT اور کرپشن کیسز میں اپنی گرفتاری نظر آ رہی ہے. فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ شہباز شریف اپنی ممکنہ گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب، آپ کی گرفتاری وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی خواہش یا سیاسی انتقام نہیں، بلکہ آپ کی گرفتاری لازوال، تابناک اور بے مثال کرپشن کے باعث احتسابی اداروں کی ضرورت ہے. بھارت باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کر دی. پاک فوج کے 2 سپاہی شہید ہو گئے.
بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر کی سیز فائر کی خلاف ورزی. ISPR کے مطابق دیوا سیکٹر پر بھارتی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کی. پاک فوج کے سپاہی نور حسن اور وسیم علی نے جام شہادت نوش کر لیا. پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور بھارتی چوکیوں کو نشانے پر لیا. دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا. ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے 2020 میں 2333 بار LOC کی خلاف ورزی کی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. CCPO لاہور قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی میں پیش ہو گئے. عمر شیخ کے رویے پر محسن شاہ نواز رانجھا برہم ہو گئے. CCPO نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں. قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط اور استحقاق کے اجلاس میں لیگی رکن اسمبلی محسن شاہ نواز رانجھا CCPO لاہور کے رویے پر برہم ہو گئے. CCPO لاہور کا کہنا تھا کہ ایک واقعے پر ایک سے زائد FIR نہیں ہو سکتی. اس پر محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس واقعے میں دہشت گردی کی دفعہ کیسے لگی. محسن رانجھا نے کمیٹی چیئرمین کو کہا کہ میرا استحقاق مجروح ہوا ہے. CCPO لاہور نے جس طرح اس خاتون کے بارے میں بات کی اس سے ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہم پر نفسیاتی جنگ مسلط کی جا رہی ہے. بھارت پاکستان کے اندر انتشار کے بیج بو رہا ہے. ہمیں اس آگ سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا فرض نبھانا ہوگا. ملتان میں درگاہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 781 میں عرس کے پہلے روز زکریا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت جعلی خبروں کے ذریعے اور چند لوگوں کو خرید کر پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک نئی چال کے تحت پاکستان میں لسانی جذبات کو ابھارا جا رہا ہے. پاکستان کے دشمن ہمیں نیچا دکھانے کے لیے نئی سازشیں کر رہے ہیں. اور اب خبر یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی توجہ کراچی سے ہٹ گئی. سناٹا چھا گیا. 20 روز بعد بھی کئی علاقوں سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا. 1100 ارب کس نے دیکھے. پیکج کی ڈرامہ بازی جانتے ہیں. کراچی کے شہریوں کو صرف آرمی چیف سے امیدیں وابستہ ہیں. چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ روز قبل کراچی کے مسائل پر سب کی توجہ تھی. چیف جسٹس نے بھی کراچی کے مسائل کا نوٹس لیا. ہم صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے ہی مایوس تھے. MQM کی بلدیاتی حکومت سے ہم پہلے ہی مایوس تھے. وفاقی حکومت اور لوکل گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں. ہم جانتے ہیں کہ پیسے کاغذوں پر نہیں آتے, اس لیے منصوبہ ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی کی 80% نکاسی کا مسئلہ 3 نالوں کی صفائی سے حل ہو سکتا ہے. نالوں پر تجاوزات قائم ہیں. خدارہ وفاق ہماری امید کو مایوسی میں نہ بدلے. چیئرمین CPEC لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملاقات ہوئی. کورونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین CPEC لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کورونا وائرس پر قابو پانے پر صوبائی وزیر صحت کی کاوشوں کو سراہا. ملاقات کے دوران ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے بہترین خدمات سر انجام دیں. چیئرمین CPEC لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی خدمات لائق تحسین ہیں. وزیر اعظم عمران خان صحت کے شعبہ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینا چاہتے ہیں. پنجاب میں 81 طلبہ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی. 39,000 سے زائد طلبہ کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے. سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق پنجاب بھر میں 763 اسکولوں کے طلبہ کے سیمپل لیے گئے. 39,000 سے طلبہ کے ٹیسٹ لیے. 81 طلبہ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی. لاہور میں 2, ننکانہ صاحب میں 9, گجرات 12, گوجرانوالہ 45, DG خان 1 اور بھکر میں 2 طلبہ کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے. پاکستان میں کورونا سے مزید 8 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6,432 ہو گئی. مزید 532 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,07,418 ہو گئے. 558 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,94,000 مریض صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 8 مریض جاں بحق ہوئے. پنجاب میں 2,227, سندھ میں 2,470, خیبر پختونخوا میں 1,258, اسلام آباد میں 180, بلوچستان میں 145, گلگت بلتستان میں 83 اور آزاد کشمیر میں 70 مریض انتقال کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 19 لاکھ ہو گئی. ہلاکتیں 9,76,000 ہو گئی.
2,35,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے. موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 2,05,503, برازیل میں 1,38,200, میکسیکو میں 74,348, روس میں 20,000, بھارت میں 90,000, جبکہ ایران میں 24,840, افغانستان میں 1,450 اور سعودی عرب میں 4,542 اموات ہو چکی. سونے کی فی تولہ قیمت میں 700 روپے کمی آ گئی. قیمت 1,14,000 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 15 امریکی ڈالر کی تنزلی ہوئی، جس سے فی اونس سونے کی نئی قیمت 1,892 امریکی ڈالر ہو گئی. عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث سعودی عرب نے بھارتی ایئر لائن کے داخلے پر پابندی عائد کر دی. بھارت کی پروازوں کی بندش کا نوٹم جاری کر دیا گیا. سعودی عرب نے شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر بھارتی ایئر لائن کے سعودی عرب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی. سعودی حکام کے مطابق شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. بھارت میں کرونا وائرس کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے. بھارت کے ساتھ برازیل پر بھی سعودی حکام کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے. پاکستان سعودی عرب کی سفری پابندیوں سے آزاد رہے گا. افغانستان کی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کہتے ہیں کہ امن عمل معاہدے کے تحت رہائی پانے والے بعض طالبان جنگجو دوبارہ میدان جنگ میں سرگرم ہو گئے. رہائی پانے والوں کا دوبارہ میدان جنگ میں آنا امن عمل معاہدے کی خلاف ورزی ہے. افغان امن عمل کی کوششوں میں پیش رہنے والے ڈاکٹر عبداللہ کہتے ہیں افغان عمل معاہدے قطر کے بعد مثبت انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رہائی پانے والے چند طالبان نے دوبارہ جنگجو سرگرمیاں شروع کر دی ہیں. افغان طالبان کا یہ عمل امن معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے. افغان رہنما نے کہا کہ ابھی افغانستان میں تشدد کم نہیں ہوا. عالمی قوتیں ہتھیار اٹھانے والے طالبان پر معاہدے کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں رجب طیب اردوان نے کشمیر کا معاملہ پھر اٹھا دیا. کشمیر معاملے پر بات کرنے پر بھارت تلملا اٹھا. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا. دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران کشمیر کے معاملے پر بھارت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. طیب اردوان کی سلامتی کونسل میں تقریر بھارت پر بجلی بن کر گر گئی. بھارت مقبوضہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دیتا رہا. بھارتی نمائندے نے کہا کہ ترکی بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے. ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا خیال کرنا چاہیے. کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر نوبل انعام کی سالانہ تقریب ملتوی کر دی گئی. نوبل انعام حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان 5 سے 12 اکتوبر کے درمیان کیا جائے گا. کرونا وائرس نے نوبل انعام پر اپنے اثرات ڈال دیے. دہائیوں سے جاری سالانہ تقریب کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. رواں سال انعام حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے دوران متوقع ہے. انتظامیہ کے مطابق رواں سال نوبل انعام کے حقداروں کے انعام ان کے ممالک بھجوائے جائیں گے. کھیل کے میدانوں سے خبر یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق لیگ اسپنر سعید اجمل کہتے ہیں کہ زمبابوے کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم میں نئے کھلاڑیوں کو موقع ملنا چاہیے. نئے کھلاڑیوں کو موقع دینے سے نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا. سابق کرکٹر سعید اجمل نے کہا زمبابوے کے خلاف سینئر پلیئرز کو آرام فراہم کرنا چاہیے. زمبابوے سے ہوم سیریز میں ڈومیسٹک کرکٹ کے عمدہ پرفارمرز کو موقع دیا جائے تو مستقبل کے لیے نئے کرکٹرز تیار کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے مشورہ دیا کہ پاک زمبابوے سیریز میں 50% نوجوان کھلاڑیوں کو موقع ملنا چاہیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.